टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन, खुदावंद यीशु मसीह के पाक मुबारक और जलाली नाम में आप सब की खिदमत में आज शब फिर आदाब बजा लाता हूं और खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं इस खूबसूरत मौका के लिए जो हमारी जिंदगी में आज फिर मुयस्सर आया है कि हम उन अजीब कामों का और अजीम कामों का जो खुदावंद मैं करते हैं और हमारे वसीला से करते हैं उनका हम बयान कर सकें। आज हमारी जो बाइबल स्टडी है उससे जरा हट कर बात करेंगे और ये और ज्यादा मेरे लिए और आपके लिए मुअस्सर, ईमान अफरोज और चैलेंज का सबब होगी। मेरे साथ आज मेहमाने गिरामी हैं शहर कराची पाकिस्तान से, लेकिन इस वक्त मेरे पास मेरे घर में मौजूद हैं स्वीडन में, और ये मेरे लिए आजाज है कि ये वो खुदा के लोग हैं जिन्होंने सलीब उठाकर मसीह के पीछे चलना सीखा है और खुदावन एक बड़ी खिदमत इनके जरिया से ले रहा है। और मैं उन तमाम खिदमात के बारे में इस वक्त तो आप सबके सामने बयान करने से कासिर हूं, वो भी इस बड़े महदूद से वक्त में सब कुछ तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन चाहा कि आपकी खिदमत में थोड़ी सी बातें इनके साथ की जाएं जो मेरे लिए और आपके लिए बड़ी बाबरकत होगी। मेरे इस तरफ जनाब रेवरेंड शफीक कमल साहब हैं। अक्सर औकात आपने जिंदगी टेलीविजन, फेसबुक पर, यूट्यूब चैनल्स के कई पहलुओं पर आपने इन्हें रोशनी डालते हुए सुना होगा। ये मास्टर इन उर्दू लिटरेचर हैं, मास्टर इन इस्लामिक हिस्ट्री और मास्टर इन इस्लामियात, मास्टर इन डिविनिटी और मास्टर इन थियोलॉजी एंड मिशन है। और इसके साथ साथ आप 3 कुतुब के मुसन्निफ भी हैं और चर्च ऑफ पाकिस्तान कराची डायोसिस की तरफ से आप ऑर्डेन्ड, सबसे पहले खुदावंद की तरफ से और उसके बाद मकामी इंतजामिया चर्च ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आप एक ऑर्डेन्ड पास्टर हैं, पादरी हैं, और खुदावंद का शुक्र हो कि बरसों से खुदावंद उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने चाहा कि आज उनसे थोड़ी सी बात की जाए और इसके साथ साथ मेरी राइट साइड पे मेरी बहन गजाला शफीक है, भाई शफीक कमल की अहलिया, इनसे हम बात करते हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद। इससे पहले कि हम इस तरफ आए, मैं भाई शफीक कमल आपका शुक्रगुजार हूं कि आप दोनों आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ कई हमारे अजीज हमारी स्काइप आईडी पर क्राइस्ट विजन यूरोप पर मौजूद हैं और हमारे फेसबुक के मुताद्दद पेजेस पर 4 मुख्तलिफ पेजेस हैं इस वक्त जो मुख्तलिफ हमारे नाजरीन ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और बाद में यूट्यूब चैनल पर भी इस प्रोग्राम को देखा जाएगा। सबसे पहले तो खुदावंद का और उसके बाद आपका मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे बीच में तशरीफ लाए हैं और वक्त दिया है कि आज हम सब मिलकर दूसरों के लिए बरकत का सबब हो सकें। मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा और उनमें से एक बात यह है कि कई मुसलमान उलमा के साथ, स्कॉलर्स के साथ आपके मनाजरे हुए हैं, डिबेट्स हुई हैं। आखिर क्या वजह है कि आप डिबेट्स की तरफ ज्यादा आए हैं? क्योंकि ज्यादातर तो पाकिस्तानी पादरी पुलपिट प्रीचर हैं, तो आपको ये एक दूसरी साइड पर डिबेट करने का बोझ कैसे मिला? शुक्रिया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है। बात यह है कि अंग्रेज के दौर में हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में
ڈبیٹس ہوا کرتی تھی اور وہ حکومت وقت اپنی موجودگی میں اور اپنی ایما کے ساتھ وہ ڈبیٹس کراتے تھے. لیکن جیسے ہی پاکستان وجود میں آیا تو ہمارے جو لوکل کرسچن تھے انہوں نے ڈبیٹ کرنا چھوڑ دی. شاید انہوں نے اس کو ضروری نہیں سمجھا یا کوئی خوف ان کے سامنے تھا. تو میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ مجھے خدا نے یہ اعزاز دیا ہے کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے اندر ڈبیٹ کو دوبارہ شروع کرنے والا جو مسلمان اسکالرس کے ساتھ مولویوں کے ساتھ ڈبیٹ شروع کی ہے یہ میں نے کی ہے. ان کے ساتھ ڈائلاگ ان کے ساتھ بات چیت کرنا میں نے شروع کیا ہے اور بہت سارے کرسچنز کو بہت سارے اسٹوڈنٹس کو تیار کیا اور ان کو طریقہ سکھایا. آپ نے جیسا کہ میری تعلیم کے بارے میں بھی بتایا تو اس سے ناظرین کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. تو میں نے ان کو میتھڈ سکھایا, طریقہ سکھایا, وائرس میتھڈ سکھایا. تو ڈبیٹ اب عام ہوگی. اب میرے بہت سارے شاگرد بھی ڈبیٹ کر رہے ہیں. آپ نے ساتھ ہی دوسرا سوال بھی پوچھا ہے کہ بھی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ جس طرح پولوس رسول منادی کرتے تھے کہ وہ ایتھنز میں جا کے ان کے بتوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر اور عدالتوں میں کھڑے ہو کر درباروں میں کھڑے ہو کر منادی کر دیتے تھے. ابھی پیراڈائم شفٹ ہو گیا. اس طرح مشکل ہے لیکن ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ایک اور وسیلہ بنا دیا. اب نیٹ کے ذریعے میڈیا کے ذریعے میڈیا بڑا طاقتور ہتھیار ہے. مطلب ابھی ہم سویڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جیسا آپ نے بتایا 4 مختلف ذریعوں کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں لوگ بھی ایک وقت میں دیکھ سکتے ہیں. تو ڈبیٹ بھی ایک ایسی بات ہے, ایسا کام ہے کہ جب ہم اس کو نیٹ پہ ڈالتے ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں بنگلہ دیش کے اندر بے شمار لوگ, ہندوستان کے اندر اور ملک پاکستان میں اور ویسٹ کے اندر, امریکہ کے اندر, کینیڈا کے اندر, انگلینڈ کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو ان ڈبیٹس کو دیکھتے ہیں اور ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. اور اقوام عالم سے, دیگر اقوام سے بھی لوگ ان ڈبیٹ کو سنتے ہیں, ان آرگومنٹ کو پک کرتے ہیں. تو 2 چیزوں کا فرق پڑتا ہے ان پہ. ایک تو یہ ہے کہ وہ پہلے سمجھتے تھے کہ ہم بزدل ہیں, اب بے شک وہ بزدل تھے, ان میں دلیری آتی ہے. دوسری بات جو ان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے کہ غیر قوموں کے ساتھ گاسپل شیئر کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے. یہ بھی وہ ان ڈبیٹس کے وسیلے سے سیکھتے ہیں. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ لوگ ڈبیٹ سن کر خداوند کے پاس آ رہے ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں آ رہے ہیں اور وہ فون کر کر فیڈ بیک بھی مجھے دیتے ہیں, بلکہ کچھ کیسز ایسے بھی ہیں کہ جو ڈبیٹ بھی کرتے تھے انہوں نے مسیح یسوع کو قبول کر لیا. جو پہلے مسیح کی مخالفت کرتے تھے میرے سامنے کھڑے ہو کر اب وہ مسیح میں ہیں, بپتسمہ یافتہ ہے. تو اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس ڈبیٹس کے وسیلے سے خدا کام ہم سے لے رہا ہے. آج تک تقریباً کتنی ایک ڈبیٹس آپ نے کی ہوں گی؟ میں نے ڈبیٹس تو کوئی 80-90 کے قریب میں نے ڈبیٹس کی ہے, لیکن کچھ ڈبیٹس ضائع ہو گئی, ریکارڈ نہیں ہو سکی, یا ریکارڈ ہوئی بھی ہیں تو وہ ریکارڈ ضائع ہو گیا. لیکن ابھی بھی کچھ ڈفرینٹ وجوہات کی بنیاد پر ریکارڈ بھی ہیں لیکن ہم ان کو نیٹ پہ یا میڈیا پہ دکھا نہیں سکتے. لیکن 75-76 ڈبیٹ اب بھی موجود ہیں. ڈبیٹ نیٹ کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر یوٹیوب پر ہمارے ناظرین دیکھنا چاہیں کہ بائی دا وے یہ آپ کی ڈیبیٹس کہاں ہیں, تو کوئی نام, کوئی چینل, کوئی کیا نام بتائیں؟ آسان طریقہ تو یہ ہے کہ شفیق کمل لکھیں تو میری تصویر سامنے اپیئر ہو جائے گی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یوٹیوب پہ میرا چینل ہے CRWC چینل @gmail.com, سب کچھ آ جائے گا. آمین, ویری گڈ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اتنا ایزی نہیں ہے کہ 97% لوگوں یعنی غیر مسیحی مسلمان لوگوں تک پہنچنا. اظہار ثانی ہے, پرسیکیوشن ہے, ماضی میں بہت سارے چرچز میں بم بھی چلے, گولیاں بھی چلی, بستیاں بھی جلائی گئیں, اور پھر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ آپ کس طرح سے کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو ایسے ہے جیسے بیل مجھے مار,
ایسا ہی نہیں ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ ہمارے ناظرین کے لیے کہ آپ ابھی تک بچے ہوئے کیوں ہیں؟ ویسے شکر ہے کہ بچے ہوئے ہیں، لیکن ایک ہر کوئی سوچتا ہوگا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ اتنا عظیم کام کرتے ہیں، خدا کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو محفوظ رکھا ہوا ہے، لیکن یہ اتنی دلیری کیوں اور کیسے؟ دلیری تو خدا دیتا ہے. دوسری بات ہے، جب آپ کی زندگی میں یہ یقین آ جائے کہ آپ کو مسیح نے کہا ہے، آپ اس کے کہنے پہ کام کر رہے ہیں اور وہ آپ سے کام لے رہا ہے، تو پھر آپ میں بزدلی رہ نہیں سکتی. آمین. دوسری بات یہ ہے کہ کام کرنے کے لیے مطلب آپ کو ہو سکتا ہے کرکٹ کا بہت شوق ہو، لیکن صرف شوق کی وجہ سے نہیں آپ کرکٹ کھیل سکتے. شوق کی وجہ سے اگر آپ جا کے کھڑے ہو جائیں گے تو وہ باؤنسر آپ کو مار دے گا. اس کا مطلب آپ کو سیکھنا چاہیے. جیسے آپ نے میری ڈگریوں کا بتایا، ڈگریاں بھی حاصل کی ہیں، ان کے لیے پڑھا، اور میں نے اپنی جو موجودہ عمر ہے یہاں تک سب پڑھنے لکھنے میں گزار دی. تو اتنا پڑھنے کے بعد ایک میتھڈ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کس سے بات کرنی ہے، آپ کو میتھڈ آنا چاہیے. اور پھر اس میتھڈ کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی کی مخالفت نہیں کرنی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان کے ایمان کا اور اپنے ایمان کا کمپیریزن کر کے، اور وہ بھی دیانتداری کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ کمپیریزن کر کے ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ، ان کو شوق ہے کہ غیر قوموں کے ساتھ گاسپل شیئر کریں، لیکن ان کو میتھڈ نہیں آتا. یا تو بدتمیزی کرتے ہیں، یا اگلا بندہ بدتمیزی کرتا تو اس کے جواب میں بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں. میری عادت ہے میرے ساتھ کو بدتمیزی بھی کرے تو گالی بھی دے دے، تو میں نے اپنے سٹائل سے نہیں ہٹنا. جو میرا میتھڈ ہے، صبر کے ساتھ اس کو جواب بھی دینا، کیونکہ جیسے ہی آپ نے اپنا ٹیمپر لوز کیا تو آپ سمجھے اپنی آرگومنٹ بھی ہار جاتے ہیں. میں یہ کام نہیں کرتا. اپنا صبر، اپنا ٹیمپر لوز نہیں کرتا، صبر کے ساتھ جواب دیتا ہوں. جو میرا میتھڈ ہے اس پہ ڈٹ کے جواب دیتا ہوں. تو کیا پاکستان میں ایذا رسانی، پرسیکیوشن، مسیحوں کو ستایا جانا، کیا یہ سچ ہے کہ واقعی ہے پاکستان میں؟ دو باتیں. پہلی بات یہ ہے، چونکہ آپ نے ڈیبیٹ سے بات شروع کی، کوئی سنگل کیس بھی ایسا نہیں ہے کہ ڈیبیٹ کرنے کی وجہ سے چرچ کو پرسیکیوٹ کیا گیا ہو، یا ہمیں یا میرے کسی شاگرد کو پرسیکیوٹ ڈیبیٹ کی وجہ سے. دوسرا سوال آپ کے یہ ہے آپ کا کہ کیا پرسیکیوشن ہے؟ تو پرسیکیوشن تو ایگزسٹ کرتی ہے. دیکھیں پاکستان میں جو کرسچنز ہیں ان کے کئی لیول ہیں، کئی ان کی مختلف ریزیڈنسز ہیں. مطلب ہم جہاں رہتے ہیں وہ شہر بھی فرق ہے. کراچی شہر فرق، انٹرنیشنل سٹی ہے، اس کے رسم و رواج، اس کا ماحول فرق ہے. لیکن پنجاب کے اندر اور دیگر صوبوں کے اندر ماحول فرق ہے. وہاں پہ بعض اوقات کسی اور بہانے سے بھی کہتے ہیں پیسہ پھینک کے لڑائی لینا، تو جنہوں نے پرسیکیوٹ کرنا وہ پیسہ پھینک کے بھی لڑائی لے لیتے ہیں. اور سم ٹائم وجہ کوئی اور ہوتی ہے، لیکن وہ اپنا گرج نکالنے کے لیے یا سکور سیٹل کرنے کے لیے اس قسم کے کیسز بنا دیتے ہیں. وہ ہے اپنی جگہ پرسیکیوشن ایگزسٹ کرتی ہے، اس سے مجھے انکار نہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کی جو خدمات ہیں ان سے ہمارے ناظرین میں سے کسی کے اندر کچھ ہو رہا ہو کہ کاش کے اس شخص کے ذریعہ سے میں بھی کچھ سیکھ پاؤں، تو کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا ذریعہ ہے؟ میں نے سنا ہے کہ آپ نے کوئی اکیڈمی بھی ڈیبیٹ کے حوالے سے کھولی ہوئی ہے. کس طرح کسی کی مدد کی جا سکتی ہے، یا کس طرح کوئی آپ سے مدد حاصل کر سکتا ہے؟ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سوال آپ نے پوچھ لیا، اور یہ سوال اکثر میرے کانوں تک پہنچتا ہے کہ کیسے سیکھے. کرسچن ڈیبیٹ اکیڈمی، مخفف اس کا CDA، یہ کراچی میں کام کر رہی ہے. ممبر اس کے پورے پاکستان میں ہیں. تو اس اکیڈمی کھولنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کرسچنز کو جو شوق رکھتے ہیں ان کو ٹرین کریں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ کسی کو شوق ہے تو اس کو اجازت دے دی تو کل سے ڈیبیٹ کرنا شروع کر، ایسا نہیں ہو سکتا. اس کو پراپر ٹریننگ کی ضرورت ہے. مثلا مشن کا سبجیکٹ اس کو پڑھنا پڑے گا. نمبر 2 اپالوجیٹکس پڑھنی پڑے گی. اور نمبر 3 اس کو بائبل سب سے پہلے آنی چاہیے، اپنے فیتھ کا پتہ ہونا چاہیے. پھر جس فیتھ کے ساتھ، جس مذہب کے ساتھ، جس قوم کے ساتھ وہ ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے ان کے بارے میں بھی اس کو نالج آنا چاہیے.
پھر اس کے بعد 5ویں چیز جو ہے وہ ڈبیٹ کی ٹیکنیکس ہے، اور یہ سب کچھ ہم سکھاتے ہیں. پہلے ہم نے 2 سال کا کورس شروع کیا تھا اور کئی کورسز کمپلیٹ کروائے اور بہت سارے لوگ اس میں گریجویٹ ہوئے. میں تو تقریباً کوئی 28 سال سے یہ کام کر رہا ہوں. اچھا، پھر سم ٹائم ہم کریش کورسز کروا دیتے ہیں، وہ 2 ماہ کا کورس بھی ہو جاتا ہے. سم ٹائمز ہمیں دوسرے شہر میں لوگ بلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی اس سے بھی کوئی شارٹ کورس کروا دو، تو وہ ایک تعارفی نشست ہو سکتی ہے، 1 ہفتے کے اندر کرواتے ہیں. لیکن 1 ہفتے کے کورس کے اندر آپ کو آئیڈیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے کرنا کیا اور ہم کیا کرتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1 ہفتے کے کورس کے بعد اب آپ چیمپئن بن گئے اور اگلے دن آپ نے ڈبیٹ سیٹ کر لی بادشاہی مسجد سے خطیب کے ساتھ. ایسا نہیں کرنا، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، پراپر سیکھنے کی ضرورت ہے. بہرحال ہم دونوں میاں بیوی، ہمارا خاندان، میری کرسچن ڈبیٹ اکیڈمیز کے ممبرز ہمہ وقت اس کام کے لیے تیار رہتے ہیں. کسی وقت بھی کو کال کرے، ہم کال اٹینڈ بھی کرتے ہیں اور اس کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں، سم ٹائم سگنل پہ کھڑا ہوں اور گرین سگنل ہو گیا تو وہ کہتے ہیں جی ایک سوال ہے میرا، تو اس وقت میرے لیے مشکل ہو جاتی ہے، لیکن ہم جواب دیتے ہیں. لیکن ابھی ہمارے ناظرین کو کس طرح آپ کا یعنی کوئی رابطہ دیا جائے؟ ٹھیک، رابطہ 2 طریقے ہیں. ایک تو وہی جو میں نے بتایا کہ ہمیں کال کریں، مجھے کال کریں، میری وائف کو کال کریں. میرے شاگرد ہیں جیسے پادری جوشوا ہیں، تھامس مسیح ہے، اور وہ سیمسن جان ہیں، اور بھی ہیں، تو ان کو کال کریں. اور لیکن ہاں، ضیاء المسیح انگلینڈ کے اندر ہے، ان کو کال کریں، وہ ضرور جواب کریں گے. لیکن اور طریقہ یہ ہے کہ یہ جو چینل میں نے بتایا تھا CRWC channel@gmail.com، اس پہ آپ کو 2 چیزیں ملے گی. 76-77 ڈبیٹس ہیں. ان ڈبیٹس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ آپ کی سیمنری ہو جائے گی. اس میں ساری ٹیکنیکس وہ جو ہم پرسنلی بتاتے ہیں، آپ جب ان کو دیکھیں گے تو آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا. دوسرا اس میں سیگمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ زندگی ٹی وی انٹرنیشنل چینل ہے یہ، اس پہ حتمی سچائی کے نام سے میرا ایک پروگرام ہے جس میں مسلمان بھائیوں کے سوالات کا جواب دیتا ہوں. اینکر مجھ سے سوال پوچھتی ہے، میں جواب دیتا ہوں. وہ 250 کے قریب ریکارڈڈ پروگرام اس پہ پڑے ہیں اور ہر جمعے کو بھی پروگرام فریش آتا ہے. ان کو آپ دیکھ لیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دیکھنے میں آپ کو ہو سکتا ہے 2 سال لگ جائے، لیکن آپ ٹرین ہو جائیں. آمین، پریز دی لارڈ. تو میرے خیال میں یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ زندگی ٹیلی ویژن کے پروگرامز پلس CDA کرسچن ڈبیٹ اکیڈمی جو فیس بک پر ہے، بس اتنا ڈالیں گے تو آپ اس کے ذریعہ سے پرسنل میسج کے ذریعہ جب جیسے بھی چاہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. باقیوں کے سب کے کنٹیکٹ نمبر تو ابھی دینے سے رہے. یہ بہترین اور ایزی طریقہ ہے رابطہ کرنے کا. بھائی کی طرف ایک دفعہ پھر ہم راغب ہوں گے. اب ذرا میں اپنی رائٹ طرف آتا ہوں. سسٹر غزالہ شفیق ہمارے ساتھ ہیں اور خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کو خداوند نے غیر قوم سے بنایا ہے اور برسوں پہلے مسیح خداوند کے پیچھے صلیب اٹھا کر چلی ہیں. آپ بھی خداوند کی تعریف کرتا ہوں کہ MA اکنامکس میں آپ نے یعنی خوب اچھی ڈگری حاصل کی ہے اور تھیالوجی میں آپ نے ماسٹر ان ڈیوینٹی کی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وومن ڈیبیٹرز، ہاں وومنز ڈیبیٹرز میں یہ وہ پہلی خاتون ہیں جو پاکستان میں مسلم میل علماء کے ساتھ ڈیبیٹ کرتی رہی اور کرتی بھی ہیں. نیو کیسل یونیورسٹی سے بھی انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی اور کافی حد تک کرنے کی مزید بھی کوشش کر رہی ہے. یہ پاکستان میں فرسٹ آرڈینڈ پاسٹر ہیں جن کو خداوند مختلف طریقوں سے استعمال کر رہا ہے، اور ایک خاص آرگنائزیشن ہے اس کی طرف سے پاکستان آرٹ کونسل میں ان کو پیس بلڈر وومن کے طور پر بھی ایک ایوارڈ دیا گیا ہے. بلکہ ان کی ایک کتاب میں اس کا یعنی ان کی خدمات کا ذکر ہے. اور پھر وومن آف دا ایئر 2020 میں ایک کتاب میں شاید آپ کا نام 2020 میں آیا ہے. وومن آف دا ایئر کا ایوارڈ کرونا میں سروسز کو اکنالج کرتے ہوئے دیا گیا، مجھے اس دوران دیا گیا ہے. تو ایک تو
खवातीन डिबेटर के एतबार से भी ये खिदमत करती है, पास्टर के एतबार से भी, और इसके साथ साथ एक ऐसी एक्टिविस्ट हैं कि आपने अक्सर औकात इनको हमारी नौजवान बेटियों के अगवा होने और जबरदस्ती मुसलमान करने के केसेस में इनको उनके दफा में खड़े होते हुए उनके वालिदैन के आंसुओं को पूंछते हुए देखा होगा। ये इसमें बहुत एक्टिव है। और फिर इसके अलावा एक और बात, जहां तक मैं समझता हूं, पाकिस्तान में जो ट्रांसजेंडर लोग हैं जिनको हम खोजे कहते हैं, और उनके लिए दो और बड़े मायूब से अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जो मेल या फीमेल नहीं होते, उनमें पाकिस्तान में कायम की जाने वाली पहली कलीसिया है जो बहन के वसीला से कायम हुई है, और वो अभी तक है, और कई ऐसे हैं जिन्होंने मसीह को कबूल किया है। बहुत सारी और बातें इन दोनों शख्सियात से मुताल्लिक मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं ही बोलता रहूं तो इनको टाइम कैसे मिलेगा। इसलिए बेहतर होगा कि मैं अभी सिस्टर से बात करते हुए इनसे ये पूछूं कि आपको ये जो ट्रांसजेंडर जो खोजे हैं या वो जो मेल और फीमेल नहीं है, इनमें जो आपने खिदमत का आगाज किया है, आखिर क्या वजह थी, क्या जरूरत महसूस की है कि इनमें आप खिदमत कर रही हैं? वैसे ये बहुत अच्छा है, लेकिन आखिर आपने कैसे बोझ महसूस किया? तमाम साथियों को यसु मसीह के नाम में मेरा सलाम पहुंचे। थैंक यू पाद साहब। और ख्वाजा सरा के बारे में पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उन्हें पता है कि उनको कैसा मिसट्रीट किया जाता है, और ज्यादातर उनको लानत समझा जाता है। और सेम रवैया हमारा जो चर्च के लोग हैं उनका भी यही रवैया है। क्रिश्चियंस भी अनफॉर्चुनेटली उनको अच्छा ट्रीट नहीं करते। तो जब कोविड के दौरान खास तौर पर मुझे ये रियलाइज हुआ कि इनके साथ बहुत ही मिसबिहेव होता है। इनको कोई यानी जो खैरात निकाली जाती थी और उसमें कहा जाता था नहीं ख्वाजा सरा को आपने ये राशन नहीं देना, और फिर जब इनके पास जाने का इत्तेफाक हुआ और इनकी और मिजरीज का मुझे एहसास हुआ, तो मैंने कलाम खुदा में यसाया का मुकद्दस सहीफा उसका 56 बाब और उसकी 2, 3, 4 आयत में लिखा है कि वो खोजे जो खुदा के हुक्मों को मानते हैं, उसके सबत पर ईमान लाते हैं, उसकी शरीयत पर अमल करते हैं, खुदा उनको बेटे बेटियों से बढ़कर दर्जा देता है, और खुदा उनको एक अब्दी नाम देता है जो कभी मिटाया नहीं जाएगा। इसी तरीके से फिर मत्ती रसूल की अंजील मुकद्दसा उसका 19वां बाब और उसकी 12वीं आयत मुबारका में जीसस क्राइस्ट ने खुद 3 तरह के ख्वाजा सरा को आइडेंटिफाई किया कि एक खोजी हैं जो माँ के पेट से पैदा होते हैं, एक को दुनिया बना देती है और कुछ खुद अपने आप को बना लेती हैं। और फिर अमाल का मुकद्दस सहीफा उसमें आप गालिबन 8वां बाब और उसकी 26वीं आयत से जो हबशी खोजा का जिक्र आप पढ़ते हैं कि वो खोजा भी खुदा के घर में आता है और वापस जा रहा है मायूस होके, बाइबल पढ़ रहा है, तो खुदा को उसकी हालत नजर आ जाती है, क्योंकि हमें खुशखबरी देने के लिए ऑर्डेन किया गया ना, हमें बुलाया ही खुदा ने इस काम के लिए है। तो खुदा को उस खोजा की वो दिली कैफियत नजर आती है, और खुदा अपने फरिश्ते को फिलिप्पुस रसूल के पास भेजते हैं और फिलिप्पुस रसूल को कहते हैं जा उस हबशी खोजा के पास और उसकी मदद कर। तो हबशी खोजा के पास फिलिप्पुस रसूल पूछते हैं कि जो तू ये पढ़ रहा है, कलाम खुदा ईसाया नबी का सहीफा वो तिलावत कर रहा होता है, और लिखा है वो हैकल से इबादत करके वापस जा रहा था, फिर भी वो बाइबल खोल के बैठा हुआ है। तो वो सवाल उनका क्या है, जो तू पढ़ रहा है क्या तू इसे समझता है? और उसने तमाम खोजों की बेबसी की अक्कासी की, उसने कहा जब तक कोई हमें समझाएगा नहीं मैं कैसे समझूंगा। आज भी हर खोजे का यही है कि जब तक उन्हें कोई खुदा की राह की तालीम नहीं देगा वो कैसे समझेंगे। वहां पर फिलिप्पुस रसूल उसे एक्सप्लेन करते हैं जीसस क्राइस्ट के बारे में, और वो वही उन्हें कबूल करता है अपना निजात दहिंदा, और वही उसे बैप्टाइज करके खुदा के बदन में कबूल कर लिया जाता है। तो जब बाइबल मुकद्दस में इतने खूबसूरत हवाला जात, उनकी इज्जत करने का हुक्म मौजूद है, तो हम कौन होते हैं उन्हें रिजेक्ट करें? तो
یہ سارا کچھ دیکھ کر میں نے سوچا کہ مجھے ان کے بیچ میں کام کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ بہت ڈیفیکلٹ ثابت ہوا. دوسری جگہوں سے بھی تکلیفیں اٹھائی، لیکن خواجہ سرا پہ کام شروع کر کے مجھے کرسچن رویہ بہت تلخ آیا. دنیا بھر سے بھی اور پاکستان سے بھی لوگ، میرے ہسبینڈ کو فون پادری شفیق کو کر کے کہتے تھے یہ تمہاری بیوی نے کون سا کام شروع کر دیا، اس کو منع کرو. تو یہ پوچھتے تھے کس چیز سے منع کروں. میری بیوی تو یہ کرتی ہے، خواجہ سرا کو لاتی ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کی کہانی سنتی ہے، اس کے ساتھ آنسو بہاتی ہے، پھر ان کے ساتھ بائبل پڑھ کے سناتی ہے، دعا کرتی ہے، اور پھر کھانا کھاتی ہے. اس میں سے کوئی کام بتاؤ جو منع کرنے والا تو میں منع کروں. نہیں یہ تو سارے کام ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے کہا یہی وہ کام کر رہی ہے. اور بے شمار خواجہ سرا اپنی گناہ آلودہ زندگی کو چھوڑ کر معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے، خواجہ سرا نے کہا جب میری ماں ہی مجھے گھر نہ رکھے تو پھر معاشرہ انہیں پتھر مارے، انہیں گھنگرو پہنائے، ان کے ساتھ جو مرضی کرے، جب گھر سے ہی اسے نکال دیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، جن کو میں اور آپ بیٹے بیٹیاں خدا کی، تو جن کو خدا ہم سے زیادہ بڑھ کے درجہ دینے کے لیے کہتے ہیں، تو ہمیں ان کی فکر کرنی چاہیے. یسایہ 56 میں، یسایہ 56 باب، اور اس کی دوبارہ میں ریفرنس ضرور تلاوت کیجئے گا. یسایہ چیپٹر 56 اس کی 2، 3 اور 4 آیت مبارکہ، اور اس پر عمل کیجئے پلیز. آمین. تھینک یو ویری مچ. اور ابھی یہ ایک جماعت، ایک کلیسیا قائم ہے شہر کراچی میں؟ جی، تیسرا سال ہے. بے شمار مشکلات کے باوجود پولیس بھیجی گئی مجھ پہ، FIA کے چھاپے مروائے اور میرے خلاف پیمفلٹ چھاپے گئے، لیکن بشپ اور پادری کرتے ہیں. بشپ اور پادریوں نے کیا کہ یہ ان میں کیوں کام کرتی ہے. ہاں جی. اور پھر یہ کہ ان کا الگ چرچ کیوں، یہ ایک بڑی کوشچن آتا ہے. اب دیکھیں یہ میں نے کوشش کی، میرا جو دوسرا عام لوگوں کے لیے چرچ ہے اس میں لے کر گئی، لیکن وہ نہیں کرتے. ایک پہلی بار لے کر گئی تو شاعر بانی کے لیے جب وہ خواجہ سرا جانے لگے تو چرچ کے ایلڈر نے منع کر دیا کہ آپ تو گناہ گار ہیں، آپ شاعر بانی نہیں لے سکتے. پھر ان کو گھر گھور کے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہ ہم خود بھی نہیں کمفرٹیبل فیل کرتے. اور عام چرچ تو دیکھیں نہ ان کو ڈھولک بجانے دے گا، نہ ان کو گیت گانے دے گا، ورشپ نہیں کرنے دے گا، نہ ان کو تلاوت کلام کرنے دے گا. تو میری کوشش ہے کہ ایک تو یہ کمفرٹیبل فیل کرتے اپنا ہیں، ماحول سارے آپس میں وہ خواجہ ہی سرائی ہوتے ہیں نا، کوئی گھور گھور کے نہیں دیکھتا ان کو. دوسرا پھر وہاں پر موقع ہے کہ یہ بائبل ریڈنگ سیکھ رہے ہیں، ورشپ کرنا سیکھ رہے ہیں، پارٹیسپیشن ساری فل پارٹیسپیشن ہے. تو تیسرا سال مکمل ہو جائے گا جولائی میں. تو کوشش میری ہے کہ کچھ خواجہ سرا، کیونکہ اب نوجوان بھی آنا شروع ہو گئے، تو جو نوجوان خواجہ سرا میں ان کو تعلیم بھی دلوا رہی ہوں، اور کہ وہ پڑھ کے میں ان کو مسلسل یہ بات کرتی ہوں کہ آپ میں سے کوئی سنڈے اسکول ٹیچر بنے، آپ میں سے کوئی پادری بنے. تو میری خواہش ہے کہ میں کسی سیمنری میں ان کو بھیجوں، وہ خود سیمنری کر کے، تاکہ میں نہ رہوں تو کوئی خواجہ سرا پاسٹر تیار ہو جائے، سنڈے اسکول ٹیچر تیار ہو جائے، ورشپرز تیار ہو جائیں کہ یہ خود اپنی جماعت کو لیڈ کرنے والے ہو سکے. یہ میری ایفرٹس ہیں. آمین. اغوا کی جانے والی ہماری مسیحی بیٹیوں اور ایون جو اقلیت کی بیٹیوں کو بھی اغوا کر کے مسلمان بنایا جاتا ہے کہ مسلمان ہو گئی اور کم عمر، اور ان کے ساتھ شادیاں کی جاتی ہیں. اس امر میں آپ کافی ایکٹیو ہیں. اس خدمت کے بارے میں کچھ بتائیں گی تھوڑا سا، کیونکہ بہت سارے ہمارے ناظرین شاید اس کے بارے میں نہ جانتے ہوں اور یہ ان کو بھلا لگے گا. بالکل. دیکھیں پاکستان میں ایک وومن امپاورمنٹ پہ تو میں کام کرتی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا المیہ ہے پاکستان میں، آپ نے کہا کہ پرسیکیوشن بے تحاشا ہے اقلیتوں کی. ہندو اور کرسچن بچیاں آئے روز وکٹم بن رہی ہیں، اور کسی بھی خاندان کا، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، اگر بچہ زبردستی لے لیا جائے تو وہ خاندان تباہ ہو جاتا ہے، ان کے سکون تباہ ہو جاتا ہے، ان کی خوشیاں چلی جاتی ہیں. اور یہاں پر کیا ہوتا ہے، یہ تو صرف میں اغوا کی بات کر رہی ہوں، یہاں پر ہماری چھوٹی بچیاں 12 سال کی، 10 سال کی، 13 سال کی،
ان کو زبردستی اٹھایا جاتا ہے. ان سارے کیسز میں جتنے میں ڈیل کر رہی ہوں، پہلے ان بچیوں کا ریپ کیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کا اسلام قبول کرنے کا سرٹیفکیٹ بنایا جاتا ہے، پھر شادی کا سرٹیفکیٹ بنایا جاتا ہے اور ان کی عمر 19 سال دکھائی جاتی ہے. اور جو شادی کرنے والے ہوتے ہیں ان سے کئی گنا بڑی عمر کے ہوتے ہیں، کوئی 50 سال کا، کوئی 45 سال کا. تو یہ بچیاں جو معصوم بچیاں، ان سے ان کے خواب چھینے جاتے ہیں، ان سے ان کے ماں باپ چھینے جاتے ہیں، ان سے ان کا چائلڈہڈ چھینا جاتا ہے، ان سے ان کا ایمان چھینا جاتا ہے، ان کی روح زخمی کر دی جاتی ہے. تو کیوں ہمیں ان بچیوں کی مدد کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ معاشرے کا فیبرک ٹوٹتا ہے. میں بہت، ظاہر ہے میں بھی اور میرے ساتھی بھی اس پہ کام کرتے ہیں. ظاہر ہے کرسچن، میں نہ صرف کرسچن بچیوں کے لیے، ہندو بچیوں کے لیے بھی، اور کوئی مسلمان بچی بھی چھوٹی عمر کی وکٹم ہوتی ہے تو میں اس کا بھی کیس اسی شدت سے لڑتی ہوں جیسے دوسری بچیوں کا، کیونکہ بیٹیاں تو بیٹیاں ہیں جی. لیکن ظاہر ہے پریفرنس میری ہمیشہ کرسچن بچیاں ہوتی ہیں. تو ان کو نہ صرف ہم لیگل ایڈوکیسی دیتے ہیں، پھر ان کی جب وہ ریکور ہو جاتی ہیں اس کے بعد ان کے کیسز چل رہے ہوتے ہیں، ان کے لائف کو تھریٹ ہوتا ہے، تو ان کے لیے شیلٹر مہیا کرنا. میں نے لیونگ ہوپ کے نام سے ایک شیلٹر شروع کیا بچیوں کے لیے، جہاں ان کو نہ صرف ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، ان کو دوبارہ ریسٹور لائف کی طرف نارملائز کرنے کے لیے ان کو کانسٹنٹ ہم مختلف قسم کی ٹریننگز دیتے ہیں، مختلف قسم کی ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں، تاکہ وہ ان کا جو اعتماد چھین لیا جاتا ہے وہ واپس ان کو دلایا جائے. اور پھر ظاہر کانسٹنٹ ان کے پاکستان میں لٹیگیشن بہت طویل ہے، 3-4 سال ان کے کیس چلتے ہیں. اس دوران پھر جب وہ کورٹ جاتی ہیں پھر وہ ٹراما میں دوبارہ چلی جاتی ہیں. تو ایک کانسٹنٹ پروسیس ہے جو ان بچیوں کے ساتھ ہمیں جاری رکھنا ہوتا ہے. ان کی ہمت بھی بندھانی ہوتی ہے کیونکہ ان کے ماں باپ بھی اکثر کیسز میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں خوف کی وجہ سے. تو ان کو پولیس اسٹیشن سے پولیس کے پاس لے کے جانا، پھر کورٹ لے کر جانا، کورٹ سے واپس لانا، یہ سارے کام، پھر ان کی خوراک کا بندوبست، ان کی تربیت کا بندوبست، ان کے کپڑوں کا، ان کی خوشی کا، یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں. اور شکر ہے کہ خدا نے توفیق دی ہے، کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ کسی کی بیٹی چھن جائے اور وہ زندہ رہ سکتا ہے. یہ جو خدمت آپ کر رہی ہیں، ایک طرف آپ پاسٹر کی حیثیت سے ہیں اور دوسری طرف آپ ان بیٹیوں کے لیے کبھی تھانے، کبھی پولیس والوں کے پاس، کبھی کچہری میں نظر آتی ہیں. تو کیا کبھی پاکستانی کرسچن کمیونٹی نے یہ نہیں کہا پادری کا کام کیا ہے کورٹ کچہریوں میں جانا اور تھانے جانا، وہ ادھر پلپٹ پر کلام کیوں نہیں سناتی، وہاں کیوں جاتی ہے؟ کیا ایسا کبھی ہوتا ہے؟ بہت بار یہ کرٹیسائز مجھے کیا جاتا ہے کہ اس کا کیا کام ہے، یہ جب دیکھو یہ پولیس اسٹیشن ہے، جب دیکھو یہ کورٹ میں ہے. بہت ہرٹ فل باتیں مجھے سننا پڑتی ہیں اور ابھی بھی میں بہت برداشت کر رہی ہوں جو باتیں یہ آپ نے یاد دلا دی. لیکن وہاں پر لوگ بہت کرٹیسائز کرتے ہیں. لیکن میں پادری ہوں اور میں چرواہا، شیپرڈ کہنے کا ہمیں بڑا شوق ہے ڈیفینیٹلی، لیکن شیپرڈ کا کام ہے اپنی بھیڑوں کی مکمل دیکھ بھال کرنا. اور یہ بھی بھیڑیں ہیں، اور مصرف بیٹے کی کہانی ہم سناتے ہیں، کوئی بھی بھیڑ کی کہانی سناتے ہیں. پھر سب سے بڑھ کر جیسس کرائسٹ نے فرمایا تھا، جو واپس بھی آ کے انہوں نے کوسچن پوچھنا، میں بھوکا تھا، پیاسا تھا، ننگا تھا، میں قید میں تھا. ٹھیک ہے، یہ قید والا سوال کیوں نہیں لوگوں کو یاد رہتا کہ تخت عدالت پر بیٹھ کے یسوع مسیح نے، خداون نے ہم سے پوچھنا ہے. تو جو قید میں ہے، پادری صاحب مجھے بتائیے کہ اس قیدی کی مدد کرنے کے لیے آپ کو جیل بھی جانا ہے، آپ کو کورٹ بھی جانا ہے، آپ کو پولیس کے پاس بھی جانا ہے. تو
تو میں جب اتنی بچیوں، میں صرف ان بچیوں کا ہی نہیں بلکہ جن لوگوں کے گھروں پر ناجائز قبضہ ہو جاتا ہے، میں تو وہ اس کے لیے بھی ایک فائٹ لڑتی ہوں، اور پولیس اور رینجرز اور ہر جگہ مجھے جانا پڑتا ہے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ خدا کے کاموں کے لیے وقف کی ہے. آمین. تو ہر پادری کو یہ جواب دینا پڑے گا جب جیزس سے پوچھنا، پادری کیا ہر ایماندار کو، کہ میں قید میں تھا، آپ کے ارد گرد بھی اتنے قیدی لوگ ہیں، اتنے ناجائز کیس بنتے ہیں. آپ تو خود پاکستان میں رہ کر آئے ہیں کہ پادری صاحب نے تو شاید کسر نفسی سے کام لیا. میں خود آپ کو یہ واقعہ بتاتی ہوں کہ ایک وقت میں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا. ہم بڑے پروٹیکٹڈ ماحول میں، ریڈ زون ایریا، ہولی ٹرینٹی چرچ کمپاؤنڈ اس میں رہتی ہیں، وہاں پولیس ہے، بہت پروٹیکٹڈ ہے. بٹ ایک وقت تھا کہ ہمارا بجلی پانی گیس کٹ گیا تو ہمیں باہر جانا تھا، رینٹڈ ہاؤس لینا تھا. 5 بار ایسا ہوا کہ گھر والے، وہ ایجنسی والے تیار ہو گئے گھر دینے کے لیے. جب ہم لینڈ لارڈ سے بات کرنے کے لیے گئے، میں ڈیفینس ویو کے ایریا کی بات کر رہی ہوں کراچی میں، تو جب لینڈ لارڈ سے بات کرنے گئے تو انہوں نے کہا، جیسے پتا چلا ہم کرسچن ہیں تو انہوں نے کہا ہم گھر کرسچن کو نہیں دیتے. اور بہت زیادہ پرسیکیوشن بڑھتی جا رہی ہے. جو لوگوں کو فرق نہیں محسوس ہوتا، میں یہاں آپ کے اس پیج کے توسط سے اور اس لائیو براڈ کاسٹ کے توسط سے ضرور لوگوں سے بات کرنا چاہوں گی جو ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے. بشپ اور پادری یہاں آتے ہیں اور یہ آ کر کہہ دیتے ہیں جی وہاں تو کوئی پرسیکیوشن نہیں. دیکھیں چرچ لگانے سے، صاحب نے کہہ دیا، دیکھیں چرچ لگانے سے آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، عبادت کرنے سے آپ کو کوئی منع نہیں کرتا. آپ کروسیڈ کر سکتے ہیں، بڑے بڑے کروسیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے کوئی منع نہیں کرتا. لیکن آپ تعلیمی ادارے میں ہیں، جیسے آپ کے ساتھی کو پتا چلتا ہے کہ یہ کرسچن ہے، وہ آپ کو فوراً کہے گے. ہر کرسچن بچے سے پوچھ لو، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں یہ بار بار نہ کہا گیا ہو کہ آپ مسلمان ہو جاؤ. جی. پھر ہمارے بچے ڈر کے رہتے ہیں. پھر میں لکھنؤ سوسائٹی ہے کراچی میں، وہاں پر میری دوست نے کرسچن وہ انسٹیٹیوٹ قائم کیا، نرسنگ انسٹیٹیوٹ، اور سارا انتظام ہو گیا. پر سب کچھ رینوویشن، سارا انسٹالیشن ہو گئی، ساری وہ مشینری آ گئی. بس وہاں پر وہ ایک دن چلی گئی ان کی، ہماری جو دوست کی جو وہ نہیں ہوتی ایمبولینس، اور اس کے اوپر لکھا تھا ڈیوائن فاؤنڈیشن اور بائبل کی آیت تھی اور کراس بنی ہوئی تھی. ایک چکر صرف اس ایمبولینس نے وہاں لگا لیا. اگلے دن وہاں ہنگامہ ہو گیا اور جی آپ تو یہاں کرسچینٹی پریچ کرنے آئے ہیں. ہم نے کوئی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا. ہم مسلم لیگ والے تھے، پگاڑا گروپ، ان سے ملے، ہم وہاں کے جو سرکردہ لوگ تھے ان سے ملے. بھی اتنا پیسہ خرچ ہو چکا ہے، ہم پریچنگ نہیں کر رہے، ہم نرسنگ ٹریننگ دے رہے ہیں. لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور کوئی 20-25 لاکھ کا نقصان ہمارے ان ساتھیوں کو ہوا اور وہاں سے انہیں ہٹانا پڑا. اب تو عام لکھا ہوتا ہے، بچوں کو ٹوائلٹ میں نہیں جانے دیتے کرسچن بچوں کو اگر وہ کامن سکول ہے، اور پانی نہیں پینے دیتے سیم نل سے، اور بے تحاشا پرسیکیوشن اور ڈسکریمنیشن کا سامنا ہے. پتہ چل جائے صحیح کہ آپ کرسچن ہیں، پہلی بات تو وہ آپ کا پیچھا کرنا شروع کر دیں گے، آپ مسلمان ہو جائیں، آپ مسلمان ہو جائیں. اور 24 گھنٹے پھر ہمارے بچے، بیٹیاں، بیٹے اس تھریٹ میں رہتے ہیں کہ ہم پر بلاسفیمی نہ لگ جائے. تو کانسٹنٹ ایک پرسیکیوشن ہے، اور چانسز پھر اور پرسیکیوشن کیا ہوگی کہ آپ کے لیے فکس کر دیا کیا کہ آپ سینیٹری ورکر ہی بن سکتے ہیں. اسکول ہمارے چھین لیے گئے. اب کل ہی ایک اسکول یہاں پر شاید آپ جب تھے وہاں، نارویجن اسکول، اس کو ڈیمالش کر دیا گیا محمود آباد میں، اعظم بستی میں نارویجن اسکول. وہاں پر ایک چرچ 20 سال سے قائم تھا، اس کو ڈیمالش کر دیا گیا ہے. تو کون سی پرسیکیوشن نہیں ہے؟ بے تحاشا پرسیکیوشن ہے. اور ہم خود بہت زیادہ پرسیکیوشن کا فیس کی. بات صاحب کو بھول گئے ہوں گے 75 کیسز.
چونکہ ہمارے پاس بہت کم وقت ہے اور بہت کچھ ہے ان خزانوں سے خزانہ بٹورنے کے لیے، لیکن وقت بہت کم ہے، اس لیے ایک آخری بات ان سے کرتا ہوں، بھائی سے اور پھر بہن سے، اور اس کے بعد ہم آپ کے لیے برکت چاہیں گے۔ بھائی جی، پاکستانی کلیسیا کے لیے کوئی خاص نصیحت، کوئی خاص میسج، خاص کر کلیسائی رہنماہان کے لیے کوئی میسج ہو، آپ شیئر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، 2 منٹ ہیں۔ جی بالکل۔ بعض اوقات میں جب یہ بات آپ نے جو سوال پوچھا، میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ پادریوں کو پڑھے لکھے ہونا چاہیے۔ آمین۔ ایک تو ان کو بائبل کی تعلیم ہونی چاہیے لازمی اور صحیح طریقے سے، اور درست سیمنری سے، جی ٹھیک ہے نا جی، درست سیمنری سے، ریکگنائز سیمنری سے ان کو پادری بننا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں جی مسیح کے شاگرد کون سے پڑھے لکھے تھے، یہ بھی ایک احمقانہ سوچ ہے۔ بالکل، ان کو پتہ نہیں ہے کہ مسیح کے شاگرد دنیا کے بہترین، دنیا کے سب سے بڑے استاد کے قدموں میں بیٹھ کر پڑھے تھے۔ 3.5 سال جو ان کو پریکٹیکل بھی کرواتے تھے، تھیوری بھی سب کچھ سناتے تھے، اور جب ان کو کوئی چیز نہیں سمجھ آتی تھی تو وہ بعد میں پوچھ بھی لیتے تھے کہ استاد جی یہ بیج بونے والی تمثیل ہماری سمجھ میں نہیں ہے، یہ بدروئیں ہم سے کیوں نہیں نکلی تھی۔ اچھا، پھر جس استاد سے وہ پڑھ رہے تھے ہفتے اتوار کی وہ چھٹی نہیں دیتا تھا، کسی عید کی چھٹی نہیں تھی، کسی فنکشن کی، کسی تہوار کی چھٹی نہیں تھی، لگاتار پڑھتے تھے۔ میں کہتا ہوں وہ 3.5 سال یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھے تھے۔ مجھے اگر 6 ماہ مل جائے کہ میں یسوع مسیح کے قدموں میں، مجھے ایسا چانس مل جائے تو میرے سے تو خوش نصیب ہی کوئی نہیں ہوگا۔ تو وہ ان کو کہہ دینا کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اس سے زیادہ اور تعلیم کیسے ہو سکتی تھی؟ تو میں یہی کہوں گا کہ جس طرح زیادہ تر میں پادریوں کے خلاف نہیں ہوں، خود بھی پادری ہوں، لیکن یہ فوٹو سٹیٹ پادری نہ نکالیں کہ ادھر سے کاغذ ڈالا، ادھر سے بٹن دبایا، آگے سے پادری بن کے پرنٹ آؤٹ نکلا۔ ایسا پادری نہیں ہونا چاہیے۔ میں پھر کہوں گا کہ میں پادریوں کے خلاف نہیں ہوں، کیونکہ آج کل جو دنیا ہے، جو نئی نسل ہے، وہ پڑھی لکھی ہے، وہ جب پادری سے سوال پوچھتے ہیں وہ ان کو سیٹسفائیڈ نہیں کر پاتے تو وہ مذہب سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پادریوں کو سائنس بھی آنی چاہیے، پادریوں کی تعلیم بھی ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ پادری کو کم سے کم 4 سال کی سیمنری تو ضرور کرنی چاہیے، اور سیمنری سے پہلے ایٹ لیسٹ گریجویٹ تو ضرور ہونا چاہیے، اور اگر سائنس گریجویٹ ہو تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر ماسٹر ڈگری ہولڈر ہو تو وہ اس سے بھی بہتر ہے، اور پھر وہ سیمنری کر کے پھر وہ آئے مارکیٹ میں تو وہ اس کی خدمت زیادہ فروٹفل ہو سکتی۔ آمین۔ تھینک یو سو مچ آپ کے اس سجیشن کے لیے، اس نصیحت کے لیے۔ اور سسٹر غزالہ، پاکستانی مسیحی والدین کے لیے، خواہ وہ پڑھے لکھے ہیں یا پڑھے لکھے نہیں ہیں، کوئی ایسی نصیحت کہ وہ اپنی ینگ جنریشن، بیٹیوں اور بیٹوں کی کس طرح روحانی طور پر افزائش کر سکیں، یا ان کا دفاع کر سکیں، پروٹیکٹ کر سکیں، یا کس طرح سے ان کو بچا سکتے ہیں، کوئی ایسا مشورہ، نصیحت؟ دیکھیے، میں بہت زیادہ اس طرح کے سیمینار وہاں ہوتے ہیں، مجھے بلایا جاتا ہے کہ والدین کو نصیحت کی جائے۔ جو چیز والدین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ وہاں پاکستان میں 97% مسلمان ہیں، اور ہم 3% مائنورٹیز ہیں جو کہ کرسچن اور ہندو مل کر 3% ہے۔ تو آپ کے ارد گرد یہ دیکھیں، ایک اگر یہ کرسچن ہے نا تو اس کے ارد گرد 97 دوسرے دین کے ماننے والے یا مسلمان بہن بھائی ہیں۔ وہاں پر آپ کے بچے نے اپنے ایمان کو، اپنی شناخت کو قائم رکھنا ہے، تو اس ایمان اور شناخت کو قائم رکھنے کے لیے والدین کا بچوں کی زندگی میں انویسٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ انویسٹ میں پیسے کی انویسٹمنٹ نہیں مانگ رہی، یہ بچوں سے بات چیت کریں، بچوں کو لے کر جائیں۔ ایک ہم نے نا گھر کے اندر بچوں کو محدود کر دیا، ٹھیک ہے، ان کے اندر کانفیڈنس نہیں لانے دیتے۔ میں اس لحاظ سے کئی بار دکھاتی ہوں کہ مسلمان مائیں جو ہے نا، وہ ایک بچہ انگلی لگایا ہوا ہوگا، ایک یہاں گود میں پکڑا ہوا ہوگا، 2 اور ساتھ چل رہے ہوں گے، وہ ان کو ڈیفنس ڈے میں بھی لے کر جائیں گی، وہ ان کو پھولوں کی نمائش بھی دکھانے جائیں گی، وہ ان کو 14 اگست پر بھی لے کے جائیں گی۔ ہم 14 اگست کو بھی گھر بیٹھے ہوتے ہیں، ہم 6 سپٹمبر کو بھی گھر بیٹھے ہوتے ہیں، ہم ایکسپو کی نمائش پہ بھی گھر بیٹھے ہوتے ہیں۔
ہم اپنے بچوں کو دنیا کے ساتھ جینا نہیں سکھاتے، کمپیٹیبل نہیں کرتے. جی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب آپ کا بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے نا، تو وہ باہر نکلتا ہے تو کوئی اس کو کھاڑی کا ایک کرتا لے دیتا آپ کی بیٹی کو، تو آپ نے تو کبھی کھاڑی کا کرتا اسے لے کے نہیں لیا. مائیں کیوں نہیں پلان کر سکتی؟ دیکھیں 70% سیل لگتی ہے، ہر برانڈ پہ لگتی ہے. میں کہتی ہوں کہ زندگی میں 1000 روپے کا ہو جاتا ہے، جو 4000 کی چیز ہے نا وہ 1000 میں یا 800-900 میں. آپ کیوں نہیں اس وقت پلان کرتے؟ میں اپنے بچیوں کو ہمیشہ سیل میں سے لے کر دیتی رہی ہوں کہ وہ برانڈیڈ پہنے. پھر جب انہوں نے کبھی برانڈیڈ دیکھا نہیں ہوتا، وہ کوئی لے دیتا ان کو ایک کرتا تو اسی کے پیچھے چل پڑتی ہے. بائبل پڑھنے کا بھی یہ دیکھیں، بائبل پڑھنا تو سب سے ضروری ہے، ٹھیک ہے، بائبل پڑھنا سب سے ضروری ہے. ایک جو خاندان میں بیٹھ کر بائبل پڑھنا، بات چیت کرنا، وہ خاندانی مذہبہ قائم کرنا، دس از ریئلی امپورٹنٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں رہنا بھی آپ کو خود بھی سیکھنا ہے. نہ پولیٹیکل ہماری کوئی افیلیشن ہوتی ہے، نہ سوشل افیلیشن ہوتی ہے، نہ ریلیجیس افیلیشن ہوتی ہے. تو پادری صاحبان سے بھی میں درخواست کروں گی، چرچ کے پادری صاحبان سے، ہم چرواہے ہیں، چرواہوں کا کام بھیڑوں کی مکمل دیکھ بھال کرنا ہے. تو کوئی ایک سنڈے ضرور مقرر کریں جہاں آپ سوشل ایشوز کو ڈسکس کریں، تاکہ لوگوں کا ذہن کھلے، وہ مسائل کو جان سکے اور ان کا حل بھی جان سکے. تھینک یو. معزز ناظرین، ہم آج اپنے مہمانوں کے لیے انتہائی شکر گزار ہیں کہ خداوند نے ان قیمتی اثاثوں کو کلیسیا کو دیا ہے تاکہ ہم ان کی نعمتوں کے وسیلہ سے، ان کی بلاہٹ کے وسیلہ سے برکت پانے والے ہوں. ہم کیوں نہ ان کی نعمتوں سے اور ان کے بلائے جانے سے فائدہ اٹھائیں اور اکوپ ہوں، ریچارج ہوں اور اپنے مسیحی ایمان کا اظہار خاندان میں بھی اور عوام میں بھی کرنے والے ہوں. بھائی جی، آپ کا اور آپ کے ساتھی سسٹر جی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ہمارے اس پروگرام میں آپ شریک ہوئے ہیں اور اپنی بڑی خوبصورت باتوں سے آپ نے کلیسیا کو، ہمارے ناظرین کو، ہمارے سامعین کو خوب کچھ بتایا ہے. بہت کچھ اور ہے، یہ تو ابھی ایسے لگتا ہے جیسے سمندر سے ایک گلاس بھرا گیا ہے. اور خداوند نے چاہا تو ہم بار بار ملتے رہیں گے، بار بار ہم ایسے پروگرامز کرتے رہیں گے اور آپ سے سوالات بھی پوچھتے رہیں گے. نہ بھولیے گا ان سے رابطہ کرنا. آپ ضرور کرسچن ڈیبیٹ اکیڈمی فیس بک پر رابطہ کریں اور آپ ان دونوں سے بات کر سکتے ہیں. وہ آپ کے سوالات کا بھی جواب دینے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن آپ اپنے پاسبانوں سے بھی آپ ضرور سوال پوچھیں، اور اگر پاسبانوں کے پاس بھی جواب نہیں ہے تو پھر ہم سے رابطہ کریں. We will try our best to help you. کرائسٹ ویژن یورپ کے پلیٹ فارم سے آپ سب کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ ہمارے ساتھ رہے ہیں. ہماری دعا ہے خداوند آپ سبوں کو برکت دے. بیٹیوں، خداوند آپ کو پروٹیکٹ کرے. بیٹو، آپ کو ابلیس اور غیر قوموں کے شکنجے سے خداوند محفوظ رکھے. اور وہ ہمارے خدام جو اس فیلڈ میں آگے ہیں، خداوند ان کو زندگی اور ہر طرح کی مخالفت سے مکمل طور پر بچا کر رکھے. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. پھر ملیں گے جب خداوند کی مرضی ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.